वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद चाय और बिस्किट के बाद एक नई एनर्जी के साथ हम दोबारा इस ट्रांसमिशन में आपके सामने हाजिर हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की आज की तकरीर, उसके मुज़मरात, उसके जो मंदरजात, उस पर बात करेंगे। अपना जो पैनल है उससे आपको इंट्रोड्यूस करा दे। कुछ नए चेहरे इसमें ऐड हुए हैं। रऊफ़ कलासरा साहब इस वक्त इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साबिर शाकिर तो मौजूद हैं ही। लाहौर से आरिफ मीद भट्टी साहब जो हैं वो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं। अरशद शरीफ और काशिफ अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज से पहले अगर जिन लोगों ने खिताब में कुछ चीज़ें मिस कर दी हों तो कोई बात नहीं, हमने उस हवाले से पूरा उनका तरतीब दिया है, कंपाइलेशन खान साहब की तकरीर के हवाले से। ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर फर्स्ट इंप्रेशन पूछेंगे अपने जो नए लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनसे। मुल्क की मफद में लिखकर हम कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। हमें कहा है कि मुल्क की मफाद, हमें धमकी दी गई है, लेकिन हम मुल्क की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स के हाथों धमकियां मिलती रही। मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने जब मुल्क को आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की, फजलुर रहमान और भगोड़ू नवाज शरीफ, इनकी इस वक्त की पार्टियों ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई और आज जैसे हालात बना दिए गए मुल्क में। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। आज फिर मुल्क को उन्हीं हालात के सामने रख दिया गया। बाहर से हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है। साजिश का हमें पिछले महीनों से पता है, इनको जिन्होंने इकट्ठा किया उनका भी हमें पता है, लेकिन आज भुट्टो वाला टाइम नहीं, वक्त बदल चुका है। हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझ के। 1.25 घंटे के लगभग ये तकरीर थी, उसमें से हमने वो हिस्सा आपके लिए निकाला है जो खान साहब ने पेपर पे लिखकर बड़ा केयरफुली अल्फाज के चुनाव के बाद आज पब्लिकली अपनी तकरीर में लोगों से बात की। बड़े एक अनयूजुअल अक्रेंस है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। खान साहब को मुझे नहीं याद आखिरी मरतबा कब इतनी केयरफुली की लिखी हुई तकरीर जो है वो की हो। शाह महमूद कुरैशी साहब से जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि जो लेटर है ये उन्होंने देख रखा है, इस मुल्क की अस्करी क़यादत को दिखा दिया है, सिक्योरिटी जो थ्रेट है उससे वाकिफ़ है इस मुल्क के इदारे। कलासरा साहब से हम आगाज़ करते हैं, क्योंकि ये जो तकरीर है इसको सुन के, ख़ास तौर पे इस हिस्से को सुन के कलासरा साहब, क्या आपके इंप्रेशन है? जो पैगाम है वो कितना इंपॉर्टेंट है? जिनको पैगाम दिया जा रहा है वहाँ का आपका क्या ख्याल है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? मेरा ख्याल है लोगों को आज बड़ी एक उम्मीद थी कि खान साहब आएंगे, कोई फॉर रीचिंग, कोई बहुत बड़े अर्थ शेकिंग किस्म के कोई अनाउंसमेंट करेंगे, और एक मेरा तजस्सुस था पूरे पाकिस्तान में था, बल्कि पूरी दुनिया में शायद होगा कि खान साहब आज कौन सा बम शेल यहाँ पे ड्रॉप करने वाले हैं। तमाम लोगों की मेरा ख्याल आंखें लगी हैं। तो यार शेकिंग नहीं है क्लास ना, वो वज़ीर आज़म कह रहा है भाई धमकी है, बालमी साजिश है, देखो ये खत है, इसमें लिखा हुआ है धमकी, अब ऑफ द रिकॉर्ड शेयर भी करूँगा। अच्छा, मेरे लिए थोड़ी सी हैरान कुन बात है कि दुनिया का कौन सा ऐसा समझदार मुल्क है, समझदार पे दोनों कॉमेंट डाल दें, कि जो किसी और मुल्क को लिख कर थ्रेट करेगा कि अगर आपने अपने हेड ऑफ द स्टेट, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं, अगर आपने इनको रिप्लेस ना किया, चाहे उन्होंने फ़ौज को भेजा है, चाहे उन्होंने अपोजिशन को भेजा है, या उन्होंने फॉरेन ऑफिस को भेजा है कि जनाब क्या आपका जो हेड ऑफ स्टेट है ना वो हमें पसंद नहीं है, तो आप इनको फौरी तौर पर रिप्लेस करेंगे, नहीं करेंगे तो हम आप पे कोई आलमी संक्शन लगा देंगे, हम आप पे खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। अगेन अगर ये किसी मुल्क ने किया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, तो उससे ज्यादा बेहुदा हरकत तो नहीं हो सकती, इससे ज्यादा अनडिप्लोमेटिक। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि किसी मुल्क की तरफ से आया है, सो वी डोंट नो ये लेटर कहाँ से आया है बाकायदा, लेकिन बहरहाल इस लेटर जो है ये रिसीव कब हुआ, ये अक्टूबर नवंबर में रिसीव हुआ। उसमें जो खास तौर पे कहा गया जी कि ये फॉरेन पॉलिसी से मुतालिक, मुल्क की मफाद से मुतालिक जो है ये एतराज़ात हैं, ये बातें मैं बताऊँ आपको, ये मारे मैं अगर आप मुझे अलाउ करें, अब साहब ज़रा फॉरेन ऑफिस को शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने हेड से निकाला ये लेटर,
تو آپ کے کوئی آپ کے انٹرنل فورسز نے تو نہیں کیا ہوگا. چلے میں بات کا اسٹیبلشمنٹ نے تو لیٹر نہیں بھیجا ہوگا فارن آفس کو, نہ فارن آفس کی اتنی ضرورت ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کے پاس جائیں, ان کو کہیں جی استعفیٰ دیں, اگر آپ نے نہ دیا تو ہمارے ساتھ فلاں فلاں لوگ ناراض ہو جائیں گے. انڈرسٹینڈیبل ہے. اور جب وہ فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو, یہ ماضی میں ان کے انٹرویوز ہیں, اگر کسی اپنے اس کو ریسرچر کو کہیں ابھی آپ کو ڈھونڈ دے گا جس میں انٹرویو میرا خیال شاید صابر شاکر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, اگین انہی کے ساتھ انٹرویو تھا میرا خیال, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ عرب ممالک ہیں اور میرے خلاف آ کے میری حکومت کو گروانے کے لیے یا یہ اس پہ فنڈنگ کر رہی ہے. وزیر اعظم صاحب آلریڈی یہ بات کہہ چکے ہیں 2-4 انٹرویوز میں, آپ کو مل جائے گا ان کا کلپ ہے. تو لہٰذا میرے لیے تھوڑی سی انڈرسٹینڈیبل یہ بات نہیں ہے. اگر انٹرنلی طور پر کون لیٹر لکھ سکتا ہے کہ آپ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دیں, یہ آگے فوج لکھ سکتی ہے, زرداری صاحب لکھ سکتے ہیں, نواز شریف لکھتے ہیں, کس نے لکھا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی خان صاحب جب آ کے گلوبل اس کی کنسپیریسی کی بات کرتے ہیں اور ان کو آگے اپنے آپ کو بھٹو کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. مطلب آج تو آپ کو لگا ہوگا کہ بھٹو صاحب نے جیسے جا کر انہوں نے راجہ بازار میں ہنری کسنجر سے ملاقات کے بعد انہوں نے تقریر فرمائی تھی, تو آپ کو تو وہی اس میں سملیرٹیز لگ رہی تھی. لیکن کلاسر صاحب آپ ہسٹری ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ہسٹری میں ماضی میں ایسی مثالیں نہیں ہیں جہاں پہ باقاعدہ اس طرح سے دھمکیاں دی گئی ہوں اور پھر یہ کہا گیا ہوگا یو ول بی میڈ اے ٹیریبل ایگزامپل. یہ تو ہسٹری میں اسٹیٹڈ فیکٹس ہیں. اچھا, میں اگر آپ نے ہسٹری کی بات کی ہے نا, آپ عابدہ حسین صاحب نے کتاب لکھی ہے پاور فیلیور, بڑی اچھی کتاب ہے, ون مسٹ ریڈ اٹ. اس میں اپنا ایک اس میں میٹنگ ان کی ہوئی تھی ہنری کسنجر سے 92 میں, جب یہ امریکہ گئی تھیں ان کے ایمبیسڈر کے طور پر پاکستان کی. تو یہ کہتے ہیں میری ہنری کسنجر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور یہ ایشو میں نے ٹیک اپ کیا تھا کہ آپ نے بھٹو صاحب کو تھریٹ کیا تھا. ہمارے ہاں تو آج تک بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا, امریکہ نے پھانسی لگائی تھی. تو چیپٹر پڑھنے والا ہے, اس میں ہنری کسنجر صاحب نے باقاعدہ ایکسپلین کیا تھا. انہوں نے کہا حضور میں نے تھریٹ نہیں کیا تھا, ہم نے بھٹو صاحب کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ جا کے نیوکلیر پروگرام بنائیں گے تو امریکن کی ایک پالیسی ہے پوری دنیا کے لیے, آپ کے لیے نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے, کہ ہم آ کے اس پہ سینکشن لگاتے ہیں. اس کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں, سوشو بھی ہوں گے, اکنامک بھی ہوں گے, ملٹری بھی ہوں گے. اگر آپ آپشن لینا چاہتے ہیں, چوائس کرنا چاہتے ہیں, یور چوائس. اینڈ اگین کہتے ہیں چوائسز ہیو دا کنسیکوینسز. تو ان کا یہ کہنا تھا, جو ہنری کسنجر صاحب نے ان کو بتایا تھا کہ جناب میں نے بھٹو صاحب کو کنوے کیا تھا کہ اگر آپ نیوکلیر سائٹ پہ جائیں گے امریکہ آپ پہ سینکشنز لگائے گا فلاں فلاں. تو انہوں نے جا کے کہا جی کہ آ کے ہمیں مروانا چاہتے ہیں. اچھا, ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں اچھا کہ انہوں نے کیا تھا امریکنز نے, تو ان کے فیسیلیٹیٹر کون تھے پاکستان میں؟ مطلب کن لوگوں نے پھر ان کی حکومت کو آگے بات آج بھی کہی ہے تھوڑے ہمارے ماشاءاللہ ضیاء صاحب نے لگایا, پھر جو ہے وہ ضیاء صاحب نے لگایا, پھر ضیاء صاحب نے پھانسی لگوائی. اس وقت کی فوجی قیادت نے بھٹو صاحب کو لگا. مطلب اس وقت ہماری فوج, اس وقت کی جو قیادت تھی وہ ملی ہوئی تھی امریکنز کے ساتھ, انہوں نے پھانسی کروائی, انہوں نے کو کروائی, سارے لوگ تھے. سو میرا خیال ہے بھی مطلب مور کین کہ اس لیٹر میں کس ملک نے, اس سے آپ کا اوپینین آ گیا کہ آپ کو لگتا ہے معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا پیش کیا جا رہا ہے. اگر یہی بھٹی صاحب دیکھیں, بھٹی صاحب آپ کے خیال میں اصل معاملہ کیا ہے, ویسا ہی ہے جیسا پیش کیا جا رہا ہے یا کچھ اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب بہت زیادہ صاحب علم آپ کے پاس بیٹھے ہیں, میں تو وقت کا ضیاع کروں گا اور لفظوں کا بھی ضیاع کروں گا. جو 1 مہینے سے انتظار تھا نا کہ وزیر اعظم پاکستان بڑا زبردست سرپرائز دیں گے, نہ اس کا سر نظر آیا نہ پاؤں نظر آیا. اچھا, پرائز پتہ نہیں کس کو ملی کس کو نہیں, یہ تو مجھے نہیں پتا. میں نے بھی 1 گھنٹہ تقریباً 52 منٹ یہ تقریر سنی. صحیح ہے. مجھے ایسے لگا جیسے آپ جب میٹرک میں یا انٹر میں یا بی اے میں پیپر دینے گئے ہوں تو آپ کا ہو فرسٹ ٹائم 8 سے 11, آپ 2 بجے چلے جائیں کہ میرا سیکنڈ ٹائم پیپر ہے, اور ادھر بیٹھے خود ہی باتیں کرتے رہے, یار یہ تو پیپر نکل گیا, اب تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا, میں نے اچھی خاصی تیاری کی تھی. میرا خیال ہے یہ تقریر انہوں نے تبدیل, یعنی بھٹی صاحب آپ کا اگر اس آرگومنٹ کو صحیح مان لیا تو اس کا مطلب ایسا کوئی لیٹر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور وہ ایک بلف کر رہے ہیں, مطلب نہیں میں یا کسی نے کچھ اور لکھا ہے وہ اس کو اپنی تشریح خود کرا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ دھمکی اصل میں ایسا کر رہے ہیں کیا؟ نہیں, تقریر انہوں نے کچھ اور کرنی سی. آج سے 10-15 دن پہلے جب اتنی ہائپ لی جائے گئی نا, اس وقت کچھ اور موڈ تھا. اچھا, اور موڈ تھا. اب اس خط میرے سنم تیرا خط ملا, خط میں تو نے خط لکھنے کو لکھا, خط کس نے لکھا, خط کہاں سے آیا, خط میں تھا کیا؟ اگر وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف خط ہے, اس میں بیرونی طاقتیں بھی ہیں, مان لیا, پاکستان کی اندرونی طاقتیں بھی ہیں. یہ خط پریڈ گراؤنڈ میں لہرانے کی بجائے حساس ادارے کے ذریعے وہ نیٹ ورک بریک کرنا چاہیے تھا جو عرصہ دراز سے پاکستان میں بیرونی سازشوں سے پیسے لے کے پاکستان کی حکومتیں بدل رہا ہے. یہ میری رائے ہے. وہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے ادارے اتنے غافل ہیں کہ وزیر اعظم
20 लाख मजमे में वो खत दिखा रहे हैं और अभी तक वो तो सर बताया ना कि आपके ख्याल में असल मामला क्या है? आप कह रहे हैं मामला वैसा नहीं जैसा वो कह रहे हैं, तो क्या है मतलब है क्या चेंज वो हुई है क्या है उस कागज में? वो तकरीर क्या चेंज हुई? आप कह रहे तकरीर चेंज हुई थी, लिखी हुई तकरीर पड़ी है, वो लिखकर बड़ा सोच समझ के उन्होंने आज ये तकरीर की है। नहीं, लिखी हुए तकरीर नहीं, चंद लफ्ज 1 घंटा 52 मिनट में 4 या 5 मिनट के लफ्ज थे। इन्होंने पहले किसी मुल्क का नाम लेना था, नाम लेने से मना है। पहले किसी और जहां काशिफ बासी साहब गए, पहले वो 2 घंटे वो अपनी सफाइयाँ देते रहे, मैं तो उस अहम शख्सियत के बारे में बात ही नहीं करता, मेरे तो बड़े मिसाली तलक़ात हैं। ये तकरीर सारी चेंज हुई, सारी चेंज हुई। और उसमें इनका दावा था, जब ये कह रहे थे हाइप कि तमाम इत्तेहादी जमातें उसके बाद मेरे साथ आकर स्टेज पर खड़ी हो जाएंगी और मेरी मुखालिफ जमातें भी। मैंने नून लीग के कायदीन से बात की, यार वो आप इमरान खान के जलसे में तो नहीं जा रहे नारे लगाने, जीवे जीवे इमरान खान, हाँ तेरे जान निसार, नवाज शरीफ तो जरदारी। उन्होंने कहा नहीं यार क्यों? मैं कहा यार वो तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे नाराज रखन भी आ जाएंगे। नंबर 1 तो धमकी पाकिस्तान को पहली दफा नहीं मिली। LOC पर रोजाना अमेरिका इंडिया करता है, क्या करता है? ये अलग किस्म की बात कर रहे हैं धमकी की, इफ ट्रू। अच्छा ठीक है, भाई ये 2 पॉइंट आ गया। आप 2 मुल्कों से लड़ चुके हैं। अरशद साहब या आपके दोस्त भट्टी साहब कन्विंस नहीं है, और आपके और अच्छे दोस्त क्लासरा साहब वो कह रहे हैं इतने करीब बैठे लेकिन क्या बात की है, क्या कह रहे हैं? देखिए अगर सिर्फ रऊफ क्लासरा काशिफ बासी होते तो मैं बहुत खुल के बात करता। मेरा एक बड़ा शरीफ भाई है जिसकी वजह से मैं हेलमेट जान नमाज अपनी जान बचाना चाह रहा हूँ, अदरवाइज खैर मनाया क्योंकि मैंने उनसे पूछ लिया सवाल। चेंज हुए भट्टी साहब, मैं भी डर के बैठा हूं, मैं भी डर के बैठा हूं, मैं तो स्टूडियो में बैठा हूं। नहीं मैं आप लोगों की तरफ से जान की अमान पा के फिर अर्ज करता हूं। अरशद साहब बताएं भाई, ये कहते हैं कि ये क्या बात की है, इसको ना कोई सर है ना पैर है, कन्विंस नहीं कर पाए उनके। चलें, ये दोनों का अपना ओपिनियन है। मैं सिर्फ आपको आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 5 है, लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका क्लॉज 1 है कि रियासत के साथ वफादारी हर शख्स की बुनियादी जिम्मेदारी है। लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक CM में 2529/2012 जून 6 सन 2012 को इसमें एक फैसला आया था, और फैसला साइन किया था उस वक्त इस कमीशन रिपोर्ट का जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि इस कमीशन के चेयरमैन थे, जस्टिस मुशीर आलम साहब इसके मेंबर थे, जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ये भी इसके मेंबर थे। और मैं सिर्फ आपको उसका टाइटल पढ़ के बता देता हूं। जो फाइंडिंग्स ऑफ द कमीशन जो था कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड दिस कमीशन टू प्रोब इनवर्टेड कॉमर्स टू असर्टेन द ओरिजिन, ऑथेंटिसिटी एंड पर्पस ऑफ क्रिएटिंग / ड्राफ्टिंग ऑफ मेमो फॉर डिलीवरिंग इट टू द चेयरमैन ऑफ द US जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ एडमिरल माइक मुलन। Finding of the commission, it has been incontrovertibly established that the memorandum was authentic. जो मेमोरेंडम था वो बिल्कुल सही था। हुसैन हक्कानी ने ये मेमोरेंडम ड्राफ्ट किया और इस मेमोरेंडम के वो ओरिजिनेटर थे। मिस्टर हक्कानी वाज द ओरिजिनेटर एंड आर्किटेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम। मिस्टर हक्कानी सॉट अमेरिकन हेल्प। हक्कानी ने अमरीकी मदद मांगी। He also wanted to create a niche for himself, making himself forever indispensable to the Americans. उन्होंने अमरीकियों को कहा कि मेरी आपके लिए जो खिदमात हैं वो नाकाबिले फरामोश होंगी, इंडिस्पेंसेबल मेरा ख्याल, जिससे कि बहुत ज़्यादा खिदमात आपको दूंगा। He lost sight of the fact that he is a Pakistani citizen and Pakistan's ambassador to the United States of America, and therefore his loyalty could only be to Pakistan. और उनकी वफादारी सिर्फ पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। अब इसी तरह रेलेवेंस बनाया ना आज वाले उससे कि क्या यानी एक मिनट मुझे बात तो मुकम्मल करने देना। 2 बंदों की आपने पूरी बात सुनी है सर, वो उन लोगों की बात का ड्यूरेशन भी कम ना, मैं चाह रहा हूं सबसे बात हो जाए। कंप्लीट माय आर्गुमेंट वसीम बदामी, लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट प्लीज। ओनली वी कैन डू इट इन द लिमिटेड टाइम बिकॉज़ आई वांट अदर। मैं इसी में कर रहा हूं। आपको उस वक्त बात नहीं आई कि जब बाकी 2 बंदों की बात हुई है, उन्होंने अपने मुकर्रर वक्त में बात खत्म करी ना, इसलिए उन्होंने तकरीर नहीं की इसलिए। लेट मी आंसर इट। कोई काम की बात सुननी नहीं है आपने? नहीं, मेरे ख्याल में तो बाकी मेहमानों ने भी काम की बात की। आपके ख्याल में आप ही अकले कुल सिर्फ आप काम की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सब काम की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब इफ यू कैन डू इट इन द लिमिटेड टाइम। मैं काम की बात नहीं कर रहा तो आपने वो करनी है, सुने फिर आप, मैं उठ के चला जाता हूं। नहीं सर, वो तो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं तो आपसे चलें, आपकी मर्जी है जनाब जी। इसमें बताइएगा साबिर शाकिर साहब, क्या क्या इस पे कहिएगा कि ये सारे का सारा मामला जो कि इनको लगता है कि भाई एक भट्टी साहब के ख्याल में और रऊफ क्लासरा साहब के ख्याल में कि ये एक बेपर उड़ाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। नहीं, मेरा ख्याल है कि उनकी ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर की अपनी कैलकुलेशन है, उन्होंने अपने अंदाज में चीज़ें लेके चलनी है आगे।
اور انہوں نے زیادہ مناسب سمجھا، اور ان کی تقریر تبدیل ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو میرا خیال ہے بھٹی صاحب زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ بہرحال ایک چیز وہ مسلسل یہ بات کہہ رہے تھے وزیر اعظم عمران خان اور اپنے مختلف جلسوں میں کہ اس میں بیرونی ایلیمنٹ انوالو ہے، پیسہ چل رہا ہے، پیسہ باہر سے آ رہا ہے، کچھ آڈیوز ویڈیوز کا بھی ذکر ہو رہا تھا، اور اس کے بعد پھر آج انہوں نے فائنلی جو اسپیچ کی اور خاص طور پہ لکھے ہوئے نوٹس جو پڑھ کر سنائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ معاملے کی سنگینی سے بھی واقف ہیں اور اس کے نتائج کس حد تک سنگین ہو سکتے ہیں اس سے بھی واقف ہیں۔ بہت سوچ سمجھ کے نپے تلے انداز میں انہوں نے آج ساری بات کی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو بالکل آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں انہوں نے کوئی معاملہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ایسا لگ نہیں رہا۔ صابر صاحب، کیا انہوں نے آگے جو الیکشن کیمپین جس طرح سے پی ٹی آئی لے کے چلے گی اس کی بھی ٹون آج سیٹ کر دی ہے؟ کیونکہ اس کے بعد جب اگر انتخابات میں جائیں گے تو اس طرح کے جو تقاریر ہیں پھر وہاں پہ عوام کو بتائیں گے نا کہ وہی والی بات کہ میں کس طرح سے اور کس کی ماں پہ نکلا ہوں، تو وہ یہ ٹون اب اگلے آنے والے 6 مہینوں میں یہی ہوگی پی ٹی آئی کی؟ میرا خیال ہے کہ یہی ہوگی، اور وہ اصل میں اب انہوں نے نکلنا ہے عوام میں، الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، الیکشن کمپین کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب کا آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، وہ تو چاہ رہے تھے کہ آج ہی الیکشن ڈیٹ کا اعلان کر دیں وزیر اعظم عمران خان، جتنا رسپانس ہمیں مل رہا ہے، اور وہ پورشن پرائم منسٹر نے روکا ہے کیونکہ یہ چیز موجود ہے، اطلاع موجود ہے کہ یہ بھی ٹیبل پہ ہے کہ آؤٹ آف دا پارلیمنٹ سیٹلمنٹ ہو جائے اور تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کی نوبت نہ آئے، اور تمام فریقین بیٹھ کے ارلی الیکشن کال کر لیں اور معاملات طے کریں، ڈیٹس وغیرہ فائنل کریں۔ اس میں جو ایکچوئل ہے، پرائم منسٹر خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جی 6-8 مہینے میں تو الیکشن کی طرف ہم جا سکتے ہیں، تو وہی 6 مہینے کا پیریڈ آج نواز شریف صاحب نے کاف لیگ کو دیا ہے کہ 6 مہینے کے لیے آپ سی ایم ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 6 مہینے پہ لگ رہا ہے کہ معاملات فائنل ہو رہے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو اور 6 ماہ کے اندر اندر ہو جائیں، وہ آنے والی حکومت کرے، یا پھر اگر تحریک عدم اعتماد میں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اور ووٹنگ نہیں ہوتی، خان صاحب نے کنٹینیو کرنا ہے، تو اس میں بھی پھر وہی 6 ماہ آئیں گے۔ تو یہ سارے لیکن اس کے ممکنات کیسے ہیں؟ اگر صابر صاحب اس کو آگے میں کاشف ممکنات کیا ہے کہ بھئی جلد از جلد ایک سیٹلمنٹ ہوگی، الیکشن یا جو آگے آنے والی حکومت کا خاکہ طے ہو جائے؟ بہت سارے فیکٹرز ہیں، اگلے الیکشن میں 15 سیٹیں ایڈجسٹ کریں، اس طرح کے بہت سارے اسمال ایڈجسٹمنٹس ابھی رہتے ہیں، یہ اسموتھ آؤٹ نہیں ہوئے ہیں۔ نہیں ابھی بات ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آج بھی جو 15 سیٹیں، دیکھیں یہ مذاکرات کافی عرصے سے چل رہے ہیں، یہ کہنا کہ 15 سیٹوں کا آرگومنٹ اگر آ جائے تو یہ ٹائم بائنگ ٹیکٹک ہو سکتی ہے کاف لیگ کی جانب سے، کہ انہوں نے ایسی ایک چیز سامنے رکھ دی کہ جس کے اوپر اگر وہ کاف لیگ وزارت اعلیٰ مان کے بھی، معافی چاہتا ہوں، نون لیگ کا وفد اگر وزارت اعلیٰ کی خوشخبری دینے بھی آیا ہو تو وہ یہ تو نہیں بتا سکتے یا ادھر ہی کمٹ کر سکتے کہ ہم 15 سیٹیں بھی آپ کو دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اس وجہ سے وہ وقت واپس چلا گیا اور کاف لیگ کو 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کا وقت مل گیا۔ سو یہ عین ممکن ہے کہ وہ بھی ٹائم بائی کر رہے ہوں فور وٹ ایور ریزن۔ لیکن میں اگر اجازت دیں، رؤوف صاحب نے جو آرگومنٹ دیا، میں اب ظاہر ہم اپنی سینس کی بات کر رہے ہیں، رؤوف صاحب کا آرگومنٹ بڑا ایک انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے، بلیویبل آرگومنٹ ہے کہ کیا کوئی ملک کس طرح کرے گا، لیکن اس کی ایک دوسری سائڈ بھی ہے۔ دوسری سائڈ یہ کہ ایک وزیر اعظم جلسے میں کھڑا ہے، وہ جان کے پڑھ رہا ہے تاکہ میرے منہ سے کسی کا نام نہ نکل جائے، وہ بڑے کیئرفل ہو کے وہ پورا نیریٹو بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ ہوا، ہمیں یہ کہا گیا، یا اشارن جو بالکل خان صاحب کی طبیعت نہیں ہے، بائی دا وے ان کی طبیعت کے بالکل خلاف ہے۔ آپ خان صاحب جی، اگر آپ خان صاحب کو جانتے ہیں تو اس دیر از اے ریزن ان کو یہ لکھ کر دیا، کہا گیا ہوگا کہ آپ نے لکھا ہوا پڑھنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی ٹائم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ممکن تھا کہ منہ سے نام نکل جاتا، ممکن ہے اس میں سے کچھ اور مندرجات میں سے کچھ بول جاتے، ایک ایلیمنٹ۔ دوسرا، اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خط سب سے شیئر کر دیا گیا ہے تو اب ایک ایڈڈ پریشر عسکری اداروں پر ہے، کیونکہ شاہ محمود صاحب ابھی کہہ کے گئے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دھمکی آئی ہو اور اس کا عسکری قیادت کو پتہ نہ ہو۔ سو ایک اور اشارہ یہ کیا گیا کہ ہاں جی خط ہے، اس میں دھمکی ہے، ان کو بھی پتا ہے، میں بتا سکتا ہوں، ابھی نہیں بتاؤں گا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا تو کلیریفیکیشن بڑی آرام سے آ سکتی ہے۔ انٹرنلی روب صاحب ملنے جائیں گے، میں ملنے جاؤں، کسی سے پوچھوں گا سر یہ آپ کو پتا ہے، تو کہیں گے اور یار اس قسم کا خط ہی کوئی نہیں، کوئی دھمکی ہے ہی نہیں۔ سو دیٹ ول بی کلیریفائڈ اسٹریٹ اوے۔ یا ادھر سے کوئی پیغام آپ کو یاد ہوگا
مطلب جیسے اگر کیونکہ یہ خارجہ پالیسی کے معاملات ہیں اور خارجہ پالیسی کے معاملات دونوں مل کے کرتے ہیں اور جہاں پہ ان کو لگے گا کہ کسی اور ملک پر جس سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے ضروری ہیں وہاں پریشر پڑے گا تو اس کے ڈینائل بھی بڑے آرام سے بڑی تیزی سے آ سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک بریفنگ ہوئی تھی کشمیر کے حوالے سے کچھ 6-8 گھنٹے کی, 3-4 دنوں بعد دوسری طرف بریفنگ آئی, اس کا کاؤنٹر آ گیا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو سو یہ کاؤنٹر دوسری طرف سے آ سکتا ہے. سو یہ ایلیمنٹ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نہیں ہے کہ ڈینائل کا اینگل موجود نہیں ہے, ڈینائل کا اینگل بھی موجود ہوگا. یہ جس طریقے سے سارا ایپیسوڈ ہوا ہے آئی فیل کہ کہیں نہ کہیں دھمکی سے مراد ضروری یہ نہیں کہ تو ٹھوک دیں گے. ہاں ایگزیکٹلی دھمکی نہیں مطلب لیکن تنبیہانہ لینگویج بھی. بریک سے واپس آتے ہیں, اس کو آگے ڈسکس کریں گے کلاس صاحب بھی اور بھٹی صاحب سے. اس کے بعد ہم ذرا اتحادیوں کے جو معاملات طے نہیں ہو رہے اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اور آج کی جو خان صاحب کی تقریر تھی اس سے جو اگلا فیز ہے وہ کل ہے جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن اس کو پیش کرنا چاہ رہی ہے. اتحادی ابھی تک گو مگو کی کیفیت میں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ادھر بھی بات کر رہے ہیں ادھر بھی بات کر رہے ہیں, حکومت سے تھوڑے دور ہیں, اپوزیشن کے تھوڑے قریب ہیں. واضح جواب حکومت کو بھی نہیں دے رہے, واضح جواب اپنے ساتھ جو اپوزیشن کو بھی نہیں دے رہے. تو بڑی ابھی تک جسے شیخ صاحب سے الفاظ اگر ہم ادار لیں تو میچ پھنسا ہوا ہے, انہوں نے یہ بات کہی تھی. جی بھٹی صاحب, یہ میچ پھر پھنسا ہوا, اتحادی کیوں نہیں اعلان کر رہے اگر یہ سارے ان کے معاملات جو ہیں اپوزیشن کے ساتھ طے ہوتے ہوتے بالکل آخری پوائنٹ پہ ہیں, تو کیا یہ جلد اعلان ہم متوقع ہے یا ابھی بھی وہ وقت لیں گے اپنا؟ اچھا ماریا, میری اطلاع کے مطابق آج اس وقت تک ایک دفعہ بھی معاہدے طے نہیں پائے. ہر ملاقات اگلی ملاقات پر چلے گئی. اب میں اس سے پہلے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. ابھی صابر شاکر صاحب نے فرمایا کہ ان کو اندازہ تھا کہ شاید کوئی آڈیو ویڈیو بھی آئے, جلد الیکشن بھی ہو. میں نے خط کا اس کو غلطیاں فراڈ نہیں کہا, میں نے کہا تھا میں خط سے لا علم ہوں, مجھے نہیں پتا اس کی کیا حقیقت ہے. اس میں لیکن الزام بڑے سنگین لگائے ہیں قابل احترام وزیر اعظم عمران خان صاحب نے. دیکھیں اس وقت وہ عمران خان نہیں ہے, پاکستان کے وزیر اعظم ہے. اگر دھمکی ملی ہے تو وزیر اعظم پاکستان کو ملی ہے, اور اس پر اپنی تقریر میں انہوں نے اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی. اگر کوئی بیرونی طاقتیں پاکستان کی حکومتوں کو تبدیل کرتی ہیں اور ان کے پاس ثبوت بھی ہیں, میرے خیال میں ایسے لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشن کر کے پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں ان کو سزا دینی چاہیے, بجائے کہ جلسے جلوسوں میں لہراؤ. جلسے جلوس کی حائط تو بہت اور طریقے سے ہوئی تھی. لیکن بٹی صاحب کوئی نہ کوئی نوبت تو آئی نا کہ جلسے کے اندر یہ بات کرنی پڑ گئی, کیونکہ پہلے اگر یہ کنسرن شیئر بھی کیے. ماریا یہی تو بدقسمتی ہے. آپ اور میں بھی ایک ملازم ہے, کچھ چیزیں ملک کی مفاد میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے ملک کی مفاد اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے. غیر ملکی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں, جو بھٹو کی وقت حالات پیدا ہو گئے تھے وہ کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کچھ پاکستان کا دانستہ اور غیر دانستہ بھی ہے. تو میرے خیال میں تو ایسے لوگوں کو قانون کی گرفت میں لانا چاہیے, جو آپ کو کلاس نے کہا. دوسری بات یاد رکھ لے, اتحادی جماعتوں کا ایک دفعہ بھی اتحاد ابھی نہیں ہوا. اصولی طور پہ اتحادی جماعتیں 3.5 سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھی. پہلے دن ہی وہ کہہ دیتی جناب ہم 3.5 سال سے برے, پہلے دن سے ان کے ساتھ ہے, وزارتیں لی ہوئی ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, سپیکر ہے, ان کے ساتھ رہیں گے. لیکن کسی سٹیج پہ بھی درجنوں ملاقاتیں انہوں نے اپوزیشن سے کی, حکومتوں سے بھی کی, اعلان نہیں کیا. اس کے پیچھے بھی تو ایک خبر ہے نا, جو اصل خبر ہے. اب وہ ہم بات کچھ نہیں کر سکتے جو اصل حقیقت ہے. اس کے پیچھے ہی اصل خبر ہے. مجھے بتایا نا, 1 سیکنڈ کا کام ہے. روزانہ کہتے ہیں پارٹی یا قوم کے مفاد میں فیصلہ کریں گے, اور 5-7 سیٹیں ایم کیو ایم کی ہے, اسی طرح باپ کی ہیں, 5 ان کی ہیں. یہ ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہی. بٹی صاحب کلاسرا صاحب سے پوچھ لیتے, شاید انہیں سمجھ میں آ رہی ہو جو آپ یہ ڈاٹس جوڑ رہے ہیں. کلاسرا صاحب صاحب علم ہے اور انہیں بھی پتا ہے, اور کاشف باسی صاحب کو بھی پتا ہے, اور یقیناً آپ سب کو پتا ہے میں سب سے زیادہ بے خبر آدمی. اور کلاسرا پلیز میں یہ بھی ایڈ کریں ذرا, اب آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ظاہر ہم ٹرانسمیشن کی بھی اختتام کی طرف بڑھے, تو ذرا خبریں بھی شیئر کریں نا. جس طرح صابر صاحب کی اطلاع یہ ہے کہ کل اجلاس ہوگا, پھر منگل بدھ جو ہے وہ مطلب اجلاس میں تعطل آئے گا, اور پھر جمعے کو 1 اپریل کو, ہاں 1 اپریل جو دن مجھے یاد نہیں آ رہا, اس دن ہو جائے گی ووٹنگ. آپ کی کیا خبر کیا ہے کلاسرا صاحب کہ تحریک عدم اعتماد کب ہونے جا رہی ہے, اور ابھی نمبر گیم آج کی تاریخ میں کہاں کھڑا ہے؟ میرا خیال ہے بڑی ابھی اہم یہ گفتگو کی ہے انہوں نے, صابر نے بھی کی ہے, کاشف ابھی بھٹی صاحب نے بڑے اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں.
اس سے پہلے کہ اس پر آئے کہ کیونکہ یہ تو کل اسپیکر ہی اس پہ آ کے ڈٹرمن کرے گا نا کہ کس دن انہوں نے یہاں پہ کتنے دن سپیچز ہونی ہیں, 3 دن کراتے ہیں, 7 دن کراتے ہیں, ووٹنگ کا یہ تو ان کا پریروگیٹو ہے اور ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی, پالیسی ہوگی. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا آپ کے اس پہ جو ابھی اس الائز والا سوال کیا ماریا نے اور آپ نے کیا, بڑا اہم سوال ہے یہ. جی جی جی. اگر میرا یہ خیال ہے مائی ویو اسیسمنٹ, کیونکہ پالیٹکس میں سم ٹائم اسیسمنٹس ہوتی ہیں, آپ کی ریڈنگ ہوتی ہیں, انفارمیشن ہو بھی صحیح تو وقت کے ساتھ تھوڑی سی بدلتی رہتی ہیں, کیونکہ ہر پارٹی اپنے اپنے سٹیکس جو ہے نا, فیڈ بھی غلط کی جاتی ہے. یس بعض فیڈ بھی غلط آپ کو کی جان بوجھ کے کی جاتی ہے. آج کے بعد فیصلہ ہوگا کہ الائز کس کے ساتھ ہے. عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد میرا خیال ہے یہ کال پرسوں تک اگلے 1-2 دنوں میں سچویشن واضح ہو جانی چاہیے. آج آپ نے دیکھا ہوگا سعد رفیق صاحب کے ساتھ طارق بشیر چیمہ صاحب کھڑے تھے, انہوں نے بھی ٹائم بائی کیا ہے, جی ہمیں 1-2 دن دیں. اگر عمران خان صاحب کی کوشش تھی جو کاشف نے بھی کی اس وقت, کہا کہ وہ الائز کو یہ میسج بھیجنا چاہ رہے تھے کہ میرے پاس یہ صابر نے شاید بات کی کہ کراؤڈ بھی ہے, لوگ بھی ہیں, پاپولر بھی ہوں, آپ لوگ اس لیے بھاگ رہے ہیں, یا فوج کو بھی انہوں نے ایک انہوں نے میسج دیا جو ان کے وہاں پہ میرا گفتگو پرسوں ہوئی تھی 2-3 دن پہلے, اور اس میں کسی نے ان سے پوچھا جی کہ آرمی جو ہے نیوٹرل کیوں ہو رہے, تو ان کا کہنا تھا شاید آرمی یہ سمجھتی ہے کہ میں جو ہوں شاید ان پاپولر ہو رہا ہوں, میری اتنی پبلک کہ میں ایک میری وہ ایک اپیل نہیں رہی. سو انہوں نے جو اپیل آ کے جنریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور بڑی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں. تو وہ میرا خیال اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے یا نیوٹرل امپائرز نے فیصلہ کرنا ہے کہ الائز کو کیا میسج آتا ہے, کہ آپ نے ادھر ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جن کو عمران خان صاحب آج ٹولہ کہہ رہے تھے یا کنسپیریٹرز کہہ رہے تھے, گینگ کہہ رہے تھے, یہ بات صحیح کہیں گے نا کہ پھر خان صاحب نے تو پھر اپنا ترک کا پتہ کھیل دیا ہے آج یہ جلسہ کر کے, یہ پھر صحیح اسیسمنٹ ہے اس کی, یہی تو میرا خیال اب جو بال جو ہے نا, بال میرا خیال ہے وہ نیوٹرل امپائر کی کورٹ میں ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں آج والے جلسے کے بعد یا خان صاحب کی تقریروں کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کس سائڈ پہ اپنا ویٹ ڈالتے ہیں. یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ الائز کا میرا خیال 1-2 دنوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اور آج شاہ زین بگٹی صاحب کا وہ بھی آیا, اس سے بھی انڈیکیشن آنا شروع ہوئی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا نیوٹرل امپائر جو ہیں وہ کسی حد تک اپنا ذہن بنا چکے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی اس کے بعد اسپیچ جو انہوں نے کی ہے اور کٹہرے میں لے ہیں, جو انہوں نے بھٹو صاحب والا کمپیریزن ڈرا کیا ہے اور جس طرح کے انہوں نے کنسیکوینسز بتائے ہیں, اس کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اپنے اوپر الزام نہیں لیں گے, کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہٹایا جاتا ہے, وہاں پہ نو کانفیڈنس ہوتا ہے, الائز ان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, تو خان صاحب تو جلسوں میں جا کے کہیں کہ دیکھا میں نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا انٹرنیشنل کنسپیریسیز ہیں, ہمارے یہاں پہ نیوٹرل امپائر جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں, اس کے بعد گینگ آف 3-4 ہے یہ ملے ہوئے ہیں, وکٹم کارڈ وہ پلے کریں گے. انہوں نے سٹیج سیٹ کر دیا, میرا خیال ہے کہ آج مشکل انہوں نے کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, کس سائڈ پہ جاتے ہیں. کاشف کیا واقعی مشکل میں پڑ جائے گی آج کے تقریر کے بعد, اس پاور شو کے بعد فیصلہ ساز جو ہیں وہ سوچیں گے اور جو باقی عوامل ہیں وہ پوزیشن اپنی ریوزٹ کریں گے؟ دیکھیں ایک خبر ایک ہے, 2 لوگوں میں سے کسی ایک نے اس خبر میں جانا ہے, کیونکہ دونوں کو گارنٹیز یہ دی گئی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن اب وہ کس طرف جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. ابھی دیکھیں وہ کہتے ہیں نا سیاسی خبر کی بات کر رہے ہیں. جی سیاسی خبر میں ساروں کو کلیئر کر دیں کاشف, بڑا یہ بھی آج خان صاحب نے بھی اسپیچ میں بار بار بھٹو صاحب کے دور کا حوالہ دیا, کاشف نے بھائی بھی نہیں بھی وہی مقالہ دہرایا جو اس زمانے بہت مشہور ہو گیا تھا کہ ابھی رولا پڑ گیا. خبر کلیئر کر دیں, ڈرائے نا, یہ ہمیں ڈرائے نا کاشف. دیکھیں ایک بات جو روب صاحب نے کہی نا, وہ یہ جو پاپولر ہونے کا, یہ بات واقعی یہ جو پاپولیرٹی کا مسئلہ ہے کہ کئی دفعہ یہ ایکسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ہی از فنشڈ, وہ ختم ہو گیا ہے, اس کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے, اس لیے وہ ایک اسٹریٹجی لے کر آگے چلتے ہیں. کئی دفعہ اس اسٹریٹجی کو کسی بھی وجہ سے ریوزٹ کرنا پڑ سکتا ہے. آپ مجھ سے اگر پوچھیں, اگر آج سے مہینہ پہلے کوئی یہ کہتا یا یہ حکومت اپنا ٹرم پورا کرتی تو عمران خان صاحب شاید ممکن ہے ایسے جلسے نہ کر پاتے. اور یہ جو امیجز ہے نا, جو تینوں ساری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی اور جس قسم کا پرسیپشن ہے اس اپوزیشن کے بارے میں, اس کی وجہ سے بہت سا تحریک انصاف کا ورکر, کور ووٹر واپس آ گیا. اگر آپ نواز شریف صاحب سے پوچھتے کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے, تو وہ کہتے شاید دیکھیں مجھے آئی کانٹ سیم ٹو انڈرسٹینڈ, میں نے نون لیگ والوں سے پوچھا, میری سمجھ سے باہر ہے. 1 سال 1.25 سال رہ گیا, ایک گورنمنٹ جو سب کا خیال تھا کہ ان پاپولر ہو رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے, اس کو آپ نے ایک لائف لائن دی کہ اس کی پالیٹکس ریوائیو کر دی. نہ صرف یہ کہ پالیٹکس ریوائیو کر دی, جو آپ ارینجمنٹس اور ڈیلے کر رہے ہیں مختلف پارٹیوں کے ساتھ, جو میں پہلے آپ کو کہا تھا کہ 141 میں سے 100 سیٹیں سینٹر نارتھ پنجاب کی ہیں, ان میں سے بھی اگر آپ نے جو 10-12 لوگ لے کر آئے ہیں ان کو ایڈجسٹ کریں گے, کاف لیگ کو ایڈجسٹ کریں گے, کہ پیپلز پارٹی کو ایڈجسٹ کریں گے, یہ تو مستقبل کا فارورڈ بلاک تیار کر لیا آپ نے اپنے خلاف. یہی لوگ کل اسی نو کانفیڈنس کی مثال دیتے ہوئے کہیں گے سر اس ٹائم حلال تھی اب حرام ہو گئی ہے.
یہی لوگ آپ کیا وجہ تھی مسلم لیگ نون کو کہ وہ اس فارمولے کے ساتھ اگری کرتی؟ یہ میں پولیٹیکلی اس بات کو سمجھ نہیں پایا ہوں، لیکن جو فیصلے جنہوں نے کرنے ہیں وہ آج بھی میرا خیال ہے، دیکھیں آج جو میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ کاف لیگ کا 15 سیٹیں مانگ لینا، وہ مزید ٹائم مانگ رہے ہیں. جو بھی فیصلہ سنائے گا وہ آخری وقت میں ریاکشن ٹائم نہیں دینا چاہتا کہ ریاکشن ٹائم نہ ہو کسی کے پاس. صحیح، شرطیں مشکل سے مشکل کرتے جائیں تاکہ آپ کے پاس جو ہے ٹائم مل جائے. سر وقت دیکھیں یہ آپ کا ماریا آپ کسی کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرنے جاتے ہیں نا، جو آپ کی سب سے کلیدی شرطیں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے ٹیبل پہ رکھی جاتی ہیں. تو یہ کہا جانا چاہیے تھا ہمیں وزیر اعلیٰ چاہیے، ہمیں 15 سیٹیں پنجاب میں چاہیے، اور اس کے بعد آپ 10-12 اور کرتے ہیں اور اس کے اوپر کہیں نہ کہیں نیگوسیشن ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر آج یہ خبر آئی کہ کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دینے پر میاں صاحب رضامند ہو گئے ہیں، 6 مہینے کا وقت بھی دے دیا ہے، آج وقت وہاں پہ شاید یہ خبر سنانے گیا اور آگے سے کہا گیا نہیں جی ہمیں 15 سیٹیں بھی چاہیے نا. یہ مجھے ٹائم بائنگ لگتی ہے. لیکن کاشف اس میں ریومر مل بھی ہے نا، بہت ساری خبریں ہیں جو ہے، اگر میں صابر صاحب کو سے پوچھوں تو صابر صاحب ایسی خبریں بھی ہیں نا کہ بھائی شاید پنجاب کے اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں، کے پی کے سے ایسی خبر آ سکتی ہے. یہ صبح سے ہی ہم سن رہے ہیں کہ یہ کارڈ خان صاحب کے پاس ہیں، کیا یہ وہ کھیل سکتے ہیں خان صاحب؟ ماریا میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی صابر صاحب سے جواب لے لیں، پھر بھٹی صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں. ایک سیکنڈ جی صابر صاحب. میرے صرف 2 گھنٹے پہلے لندن بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے پرویز علی کے این او سی نہیں دیا. یہ ان کی فیملی کا کہنا ہے، ان کی فیملی کا، میرا نہیں. وزیر اعلیٰ بننے کا نا جو خبر آ رہی تھی، یہ کہہ رہے نا بھٹی صاحب، یہی کہہ رہے نا جو خبریں آئی تھی کہ نواز شریف صاحب مان گئے کہ پرویز علی صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور نہیں مانے. ممبر کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی تک پرویز لائی کو وزارت اعلیٰ دینے پہ نہیں راضی. وہ کہہ رہے ہیں جتنی سیٹیں ہیں اور اسی کا اس کریں. یہ میں 100% یقین سے بیج رپورٹر خبر دے رہا ہوں. صحیح سر صابر صاحب، اگر بھٹی صاحب کی یہ خبر 100% درست ہے، جو کہ اکثر درست ہوتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہے. کیونکہ پھر تو کاف لیگ نہیں جائے گی نا، پھر تو ظاہر ہے اگر کاف لیگ نہیں ملے گی تو نہیں جائے گی. اس میں میں ایڈ کر دوں، کاف لیگ کو چیف منسٹر دیے بغیر کوئی ڈیل نہیں ہے. پیپلز پارٹی یہ سب سے اہم ترین نقطہ ہے. پیپلز پارٹی یہ بات کمیونیکیٹ کر چکی ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو ہم بیک آؤٹ کر جائیں گے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے نا. کاشف صاحب ایک چیز نوٹ کریں، نہ باپ اناؤنس کر رہی ہے، نہ ایم کیو ایم کر رہی ہے، نہ کاف کر رہی ہے. یہ تینوں کٹھی آئے گی بس، اس سے زیادہ نہیں ہے. نہ باپ، نہ ایم کیو ایم، نہ چلو کاف لیگ تو وزیر اعلیٰ ہو گیا، ایم کیو ایم کیوں نہیں آ رہی، باپ کیوں نہیں آ رہی. دیکھیں آج ایک اور چیز ایڈ کر لیں، اس میں تجزیہ بھی کر سکتے ہیں سارے. شاہزین بگٹی کا آج جانا، اس کو 2 طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو نیوز ڈومینیٹ کرنے کے لیے کہ آج کا دن عمران خان صاحب کا دن تھا، تو اس کے اندر یہ ایک اتنا اہم ایلیمنٹ سامنے آ گیا کہ ڈیفیکشن ہو گئی گورنمنٹ رینک سے. دوسرا یہ ایک میسج بھی ہو سکتا ہے، اس کے ریٹرن میں کچھ مانگا بھی جا سکتا ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے، اور بھی جا سکتے ہیں. سو وہ جو بھی نیگوسیشن ہو سکتی ہے، جس بارے میں بھی ہو سکتی ہے. آخری منٹ ہے صابر صاحب، وہ جو میں نے پنجاب اور کے پی والا سوال پوچھا تھا نا، یہ اس پہ بتائیں کہ کیا یہ کارڈ ہے خان صاحب کے ہاتھ میں استعمال ہو سکتے ہیں، کیا امپورٹنٹ ہے یہ فائنل ورڈ بس لاسٹ میں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کارڈ پنجاب میں شاید استعمال نہ ہو سکے کیونکہ وہاں پہ اسپیکر چودھری پرویز الہی صاحب ہیں اور ایک تحریک عدم اعتماد موشن جو ہے وہ رکھا ہوا ہے بنا کے، اس پہ صرف دستخط اور ریسیونگ ڈالنی ہوگی، اور شاید ریسیونگ بھی ڈالی ہو تو وہ اسمبلی نہیں ٹوٹ سکے گی. وہ بندوبست کیا ہوا ہے اپوزیشن نے اور کاف لیگ نے مل کے. لیکن اس میں ایک چیز میں سوری میں I have a view on everything. کاشف 30 سیکنڈز ہے ہمارے پاس، ابھی ریپ اپ کرنا ہے تو بس کوئکلی. حکومت بھی چاہے گی، حکومت چاہے گی کہ جو بھی نیا سیٹ اپ ہو وہ 6 مہینے چلے. یہ ان کی بھی خواہش ہے، بیکاز آپ کو ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے رات کو بیٹھ کے کہ اپوزیشن نون کا خیال ہے کہ اگر اگلا بجٹ ہم نے دیا، ہم اور تحریک انصاف برابر کھڑے ہو جائیں گے. ایک خبر وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، سیٹ اپ الیکشن میں نہیں جائیں گے. وہ ایک جاتے بات کر دوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو خط والا قضیہ چل رہا ہے تو اس میں ایک تجویز آئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے فوراً نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور اس خط کو اور اس دھمکی کو
वहाँ पे एनालाइज किया जाए सही। और इसको सीरियसली ऑन रिकॉर्ड Interesting. चले आपके Thank तवज्जुह you, से sir. हमारे प्लेटफॉर्म से वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक ये तजवीज़ तजवीज़ चली भी गई। पहुंच गई है। आज का जो पूरा दिन था उसमें बड़ी धुआंधार तकरीर हुई, खान साहब ने खिताब किया, लेकिन कल का दिन इससे भी अहम बहुत है, important है। बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जब ये तरीके मदमात पेश होगी उससे पहले इत्तेहादी अपना फैसला करेंगे या नहीं करेंगे। बहरहाल आज हमारी तरफ से गुड एंड इजाज़त है। इंप्रेसिव शो बाय पीटीआई टुडे। अब अगले कल देखते हैं कि पूरा हफ्ता बड़ा जो है ना हंगामा खेज होने वाला है। बहुत शुक्रिया कल का शो ट्रांसमिशन से हमारी तरफ से। आज खुदाफिज, अपना ख्याल रखिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।